अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरत कहफ की आयत मुबारका 53 और 52 की एक साथ तफसीर बता रही हूँ। दोनों के मानी आपस में ज़ू मानी हैं। जी, आगाज़ करते हैं पहले लफ्ज़ी तर्जुमे के साथ, फिर उसके बाद इसकी तफसीर के साथ शेयर किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व यौमा, और जिस दिन यक़ूलु वो फरमाएगा, नादू बुलाओ, शुरकाइया मेरे शरीक। ठीक है, अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मेरे शरीकों को बुलाओ, अल्लज़ीना और वो जिन्हें तुमने गुमान किया था, फदाउहुम बस वो उन्हें पुकारेंगे, फलम यस्तजिबू तो वो जवाब ना देंगे, लहुम उन्हें, वजालना और हम बना देंगे, बैनहुम उनके दरमियान, मौबिक़ा हलाकत की जगह। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फिर क्या करेंगे ये लोग उस रोज़ जबकि उनके उनसे कहा, अल्लाह ताला फरमाएंगे, रब फरमाएगा कि पुकारे अपने उन हस्तियों को जिन्हें तुम शरीक बना बैठे थे। ये समझ रहे थे कि ये भी हमें पुकारने की चीज़ें हैं और हमारे मददगार होंगे, मगर वो उन्हें उनकी मदद को ना आएंगे और हम उनके दरमियान एक हलाकत का गढ़ा मुश्तरक कर देंगे, यानी खड़ा कर देंगे। इस तरीके से आयत नंबर 53 इसका लफ्ज़ी तर्जुमा समझते हैं। वरा अल मुजरिमून, वरा और वो देखेंगे, अल मुजरिमून मुजरिमों को, अन्नार आग के अंदर, फज़न्नू और वो समझ जाएंगे, अन्नहुम के वो, मुवाक़िऊहा कि वो करने वाले हैं इसमें, वलम यजिदू और वो ना पाएंगे, अनहा इनसे, मसरिफ़ा कोई भी रास्ता, यानी कि इनकी तरफ से कोई छूट नहीं वो पाएंगे। तफसीर को समझते हैं। दोनों का मैंने कहा था मानी एक ही निकलता है, लेकिन अल्लाह ताला पहले क्या फरमाते हैं कि जाएं बुलाएं उन लोगों को, झूठे मामूदों को पुकारें, वो जवाब नहीं देंगे। इसी रोशनी के अंदर इस आयत मुबारका 52 को बयान किया गया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों का हाल बयान फरमाया है जिन्होंने दुनिया में शिर्क किया और शिर्क का बातिल होना और मुशरिकों की जहालत को वाज़िया किया है अल्लाह ताला ने यहाँ पे। इसीलिए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, व यौमा यक़ूलु जिस दिन अल्लाह कहेगा, क़यामत के दिन कहेगा ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुशरिकों को तज़लील के लिए फरमा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि नादू शुरकाइयल्लज़ीना ज़अमतुम कि मेरे उन शरीकों को तुम पुकारो जिनके बारे में तुमने दावा कर रखा था कि तुमने दुनिया में जिनको माबूद बना रखा था, उन्हें पुकारो ताकि तुम्हें इन अज़ाबों से निजात दिलाएं। समझ आ गई ना कि अल्लाह ताला कहेंगे जाओ बुलाओ, शुरकाओ उनको बुलाओ, नादू बुलाओ जल्दी से जिनको तुमने माबूद बना रखा था, फदाउहुम फलम यस्तजीबू लहुम चुनाचे वो उन्हें पुकारेंगे, वो सचमुच वो जो शिर्क करने वाले थे ना वो उनको पुकारेंगे और जबकि उनको कोई जवाब नहीं आएगा, उन्हें वो पुकारते जाएँगे और लेकिन जब वो जवाब नहीं आएगा, तो फिर वो खुद ब खुद ये समझ जाएँगे कि इस दिन अल्लाह का इख्तियार है और हमारे पास कोई भी इख्तियार नहीं है कि हम किसी को पुकारें, क्योंकि वो ना सुनने वाले हैं, ना जानने वाले हैं, ना वो मददगार थे, ना हैं। ये तो इनका अपना ज़ाती गुमान है ना। इसी आयत मुबारका को देखें ना, इसी चीज़ को मानी को मतलब सूरत अल-हक़ाफ़ में आयत नंबर 5 का पहली भी पाँचों आयत में आप देखें, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि इससे बड़ा गुमराह कौन होगा जो अल्लाह ताला के सिवा उन्हें पुकारता है, जो क़यामत के दिन तक उसे कोई जवाब नहीं दे सकते, हालांकि वो उनसे दुआएं ही करते थे, वो गाफिल थे। ये आयत का तर्जुमा आपको बताया। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसी तरह से सूरतुल क़सस में आयत मुबारका 64 है। सूरतुल क़सस 64 आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वक़ील उदउ शुरकाअकुम फदअउहुम और कहा जाएगा अपने शरीकों को बुलाओ, सो वो उन्हें पुकारेंगे तो वो उन्हें कोई जवाब नहीं देंगे और वो अज़ाब देख लेंगे और फिर क्या कहेंगे, काश लौ अन्नहुम
کانو یہتدون، کاش ہم واقعتاً وہ ہدایت پا جاتے اس وقت، لیکن تب تک کیا ہوتا ہے کہ زندگی گزر چکی ہوتی ہے اور انسان اسی گمراہی کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون زندگی گزار دیتا ہے۔ یہ آپ کو اکثر جگہوں پہ یہ الفاظ ملیں گے، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے فرماتے ہیں، بلاؤ اپنے جو تم نے دنیا میں گما کر رکھا ہے، جن کو اپنے شریک بنا رکھا ہے۔ سورۃ الانعام کی آپ آیت مبارکہ 94 کو دیکھیں، سورۃ مریم کی 82 81 دونوں آیات کو دیکھیں، یہی معنی نکلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کی وجہ سے تم نے عزت پائی اور تم سمجھتے رہے کہ شاید ان لوگوں نے مجھے کامیاب کیا، یہ تمہاری غلط فہمیاں ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے، یعنی مشرکوں اور ان کے شریکوں کے درمیان ہلاکت کا گڑھا گہرا بن جائے گا، اور وہ کہہ دیں گے کیا، وہ سب وہاں پہ گڑھے میں مر جائیں گے، ان میں ہلاک ہو جائیں گے اور انہیں ایک دوسرے سے دور کر دیا جائے گا۔ اس وقت ان کی دشمنی بھی ظاہر ہو جائے گی، لیکن تب تک آپ سب جانتے ہیں کہ بہت زیادہ دیر ہو چکی ہی ہوگی۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے آیت نمبر 5 کہی ہے الحقاف کی، اسی طریقے سے آیت الحقاف کی 6 کو بھی دیکھ لیں، اس کا پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی آگے سے جواب دیتے ہیں، اور جب تمام انسان جمع کر دیے جائیں گے تو ان کے دشمن ہو جائیں گے، وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے، لیکن تب تو فائدہ ہی نہیں نا۔ اسی لیے اسی کے ساتھ یہ آیت مبارکہ 53 کو میں نے کہا تھا، اس کا معنی یہاں سے مزید کلیئر ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ پہلے ان کو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں جی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا لو، تم جتنی بھی جتن کر سکتے ہو بلاؤ، وہ پکاریں گے، آوازیں دیں گے، فلاں بت کو، فلاں اس کو، فلاں درخت کو، فلاں جن کو، فلاں چڑیل کو کہ تم آؤ، تم دنیا میں میری مدد کرتے رہے ہو۔ اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے آیت مبارکہ 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور مجرم آگ دیکھیں گے، جب وہ مجرم ہوں گے نا، جو شرک کرنے والے ہوں گے، وہ آگ دیکھیں گے، چنانچہ وہ یقین کر جائیں گے کہ اس میں گرنے والے ہیں، اور پھر انہیں کوئی جگہ نہیں پائے گی۔ مطلب لاکھوں فرشتے جہنم کو گھسیٹ کر میدان حشر میں لائیں گے۔ یہ چیز جو ہے نا مجرمون مصرفہ، یہاں تک اس بات کو سمجھیں، یہاں پہ قیامت کا منظر ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تقریباً کہتے ہیں کہ ایک نہیں، دو نہیں، 70 ہزار فرشتے نے جہنم کو گھسیٹ کر میدان حشر میں ان کے سامنے ہی لایا جائے گا۔ ورا المجرمون النارا، اور مجرم جو لوگ ہوں گے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، یہ حساب کتاب ختم ہو جائے گا اور ساری مخلوق اپنے اعمال کے اعتبار سے الگ کر دی جائے گی، یعنی جہنم میں 70 ہزار لگامیں ڈال دی جائیں گی، اور ایک لگام پر کہا جاتا ہے کہ ایک لگام پر بھی 70 ہزار فرشتے لگ کر اسے گھسیٹ کر درمیان میں یعنی میدان حشر میں لائیں گے۔ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُهَا، چنانچہ وہ یقین کر جائیں گے، جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو پھر تو انسان ہر یقین کر جاتا نا۔ یہ مختصر تفسیر ہے ابن کثیر کی 1102 میں، کیا فرماتے ہیں یہاں پہ ابن کثیر میں، چنانچہ وہ یقین کر جائیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، مجرم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیں گے تو لا محالہ انہیں اس میں جانے کا یقین ہو جائے گا، عذاب سے قبل رنج و غم میں وہ انتہا میں مبتلا ہو جائیں گے، اور ایک بھی عذاب جو ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کس قدر دردناک ہوگا۔ ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور وہ اس سے کوئی پھرنے کی جگہ نہیں پائیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ان اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار۔ جہنم سے بچنے کا وہ کوئی راستہ نہیں پائیں گے، پیشانی کی بالوں سے، جو آگے فرنٹ والے بال ہے نا، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ کلا لئن لم ينتهِ لنسفعا بالناصیہ،
یہ اب آیت سورۃ علق کی آیت مبارکہ 15 اور 16، یہ جو میں نے معنی بتایا ہے پیشانی کے بالوں سے گھسیٹ کر لایا جائے گا، اپنے سے نہیں کہہ رہی، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں سورۃ علق میں۔ آیت مبارکہ 15 اور 16 کی ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ہرگز نہیں، یقیناً اگر وہ باز نہ آیا تو ہم پیشانی کے بالوں سے لازماً کھینچیں گے، جو جھوٹی خطا کار پیشانی ہے۔ سورۃ علق آیت مبارکہ 15 اور 16 کا ترجمہ۔ کافروں کو جہنم میں ڈال کر اس کے دروازے سختی سے بند کر دیے جائیں گے۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ۔ یہ بھی دیکھیں آیت مبارکہ ہے سورۃ البلد، اس کی آیت مبارکہ 19 اور 20 میں پھر اسی چیز کو اللہ رب العزت نے مزید ایکسپلین کیا۔ اب آپ قرآن پڑھتے جائیں گے، یہ چیزیں آپ کو دوبارہ سے ملتی چلی جائیں گی۔ اس کا معنی ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہی بائیں بازو والے ہیں، ان پر بندگی ہوئی بند کی ہوئی آگ ہوگی۔ جہنم کی وادیوں کے بارے میں تو آپ نے نام سنا ہی ہوگا، حطامہ بڑی مشہور ہے۔ تو یہ بھی کتاب الجامعہ کے اندر میں اس کا ذکر کروں گی۔ اور کس چیز نے تمہیں خبر دی کہ حطمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اور جو دلوں تک جھانکتی ہے، یقیناً وہ ان پر بند کر دی جائے گی اونچے اونچے ستونوں میں۔ یہ صورت جو ہمزہ ہے، آپ اس کی آیت مبارکہ 5 سے لے کر 9 تک اس کا معنی یہ سمجھ لیں۔ وما ادراک مل حطمہ نار اللہ موقدہ، یہ آپ نے پڑھی ہوگی جن کو زبانی آتی ہے۔ اس کا معنی آپ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، بہت ہولناک ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے بیسیکلی جو جہنم کی آگ ہے اس کا ذکر کیا ہے آیت مبارکہ 53 کے اندر۔ اللہم اجرنا من النار ربی سلم آمین ثم آمین۔ یعنی ہم سب کو ان باتوں کا ذکر قرآن کے ذریعے پہنچا دیا گیا ہے۔ اب کوئی غلطی کرے تو وہ اس کی اپنی غلطی ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر حق کو جان کر نہ پہچانے تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ وہ جہنم کی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ مسلمانوں میں بھی، یہ تو کافروں کا ذکر ہے نا، مسلمانوں میں بھی آپ یقین کریں ہم شرک کرتے ہیں۔ بیسیکلی یہ خالی کافروں کا ذکر نہیں، شرک کرنے والوں کا، کہ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنانا، ان کی طرف رجوع کرنا، ان سے مانگنا۔ تو ان کا حشر یہ ہوگا کہ ان کے اوپر جہنم کی جو آگ ہے حطامہ، وہ بند کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے، فضل فرمائے، اور ہمیں یا سلامو برحمتی کا استغیث، ہم سب کو سلامتی امن عطا فرمائے، اور لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ توحید پر استقامت نصیب عطا فرمائے، اور کلمہ ہم توحید کے اوپر ہی موت نصیب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔